यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, दानिश्वरों, नौजवानों और अजीजों, दयानतदार सहाफ़ियों और मिल्लत की गंजूर बेटियों, मुझे बेपनाह मुसरत और सादमानी का एहसास हो रहा है कि वतन अजीज़ के दारुस्सल्तनत में आज आप जैसे संजीदा सामईन के दरमियान में इजहार ख्याल का मुझे मौका मिला है, और मैं इस बात का एतराफ़ कर लेना ज़रूरी समझता हूँ कि मुझसे आप किसी बहुत ज़्यादा, मैं एक समाजी वर्कर की हैसियत से आपके दरमियान में हूँ। मैं शायद आपके इल्म व यकीन में कोई इजाफे का सबब नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मेरे मातम और मेरे दर्द के एहसास को जगाने की सदा शायद आपको अपने माजी की गुमनामी, अपने माजी के अक़बाल और मुस्तक़बिल की तामीर के ताल्लुक़ से शायद आपके दिलों में कोई हरकत पैदा कर सके। तारीख़ इंसानी का मुताला ज़रूरी है अगर इस मौजू पर हम बात करें, और बड़ा अच्छा किया, इस काम को आसान किया, फजाबंदी की अजीज़ी जनाबे मुख्तार अशरफ साहब ने, चूंकि खालिक़ कायनात की किताब के हवाले से ज़ात और बिरादरी की क्या हैसियत है उसकी वजाहत उसने कर दी। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम की पूरी तर्जुमानी कि ऐ इंसानों, मैं तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और मैंने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यानी फजीलत खानदान में नहीं है, फजीलत तुम्हारे औसाफ में है। अगर आप इंसानी समाज का मुताला करें तो फर्द एक इकाई है, हुरूफ, फिर अल्फाज, फिर जुमला, फिर दास्तान। तो इंसानी समाज भी फर्द, फिर खानदान, फिर कबीला, और इनका अगर मुताला आप करेंगे इंसानी तारीख में तो कुरान ने तो इस बात की वजाहत कर दी कि राजीब और अख्तुल ईमान एक ही माँ बाप की औलाद है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क उनके ख्यालात में। अगर इंसान खानदानी एतबार से अफजल होता तो किसी की हथेली पे अंगारा रखा जाता और उसकी हथेली नहीं जलती। खानदानी तौर पर अगर कोई अफतर होता उसकी हथेली जल जाती। यह जहर का असर सब पर एकसा हो, फूल का हुस्न सबको मुतासिर करे, प्यास सबकी आसूदगी का सामान हो, तो फिर इंसान और इंसानों में तफावत खानदान की बुनियाद पर क्यों हो? तो खानदान की बुनियाद पर नहीं, जानवरों को हम उसके रंग और उसकी जिस्मानी साख्त के एतबार से उसको अलग अलग खानों में तकसीम करते हैं, लेकिन हम इंसानों को एक काला कलोटा इंसान है, लेकिन खलीक है, मिलनसार है, आदिल है, बेहतर है, हम उसे शरीफ नफ्स कहते हैं। एक गोरा चट्टा है, लुटेरा है, डाकू है, शराबी है, अय्यार है, मक्कार है, हम उसे रजील कहते हैं। यानी यह है कि इंसानों के दरमियान में उसकी शक्ल सुबहात के एतबार से नहीं बल्कि उसके औसाफ के एतबार से उसका मुकाम मुतय्यन किया गया। तो ये औसाफ हमें तलाश करने पड़ेंगे कि आखिर कबीले क्या, जात क्यों, बिरादरी क्यों। अगर आप सहरा में बसने वाली कौम को आप देखेंगे तो वो कबीला दूसरे कबीले पर फजीलत इसलिए नहीं रखता कि वो किसी खानदान में जन्म ले लिया, बल्कि हुआ ये कि तादाद के एतबार से, और तादाद है तो फिर जिस्मानी एतबार से, फिर सहरा पर उनके कब्जे के एतबार से बालादस्ती उनकी हो सकती है। जंगलों के रहने वाले कबीलों की भी एक फजीलत है। आप अगर वो देखेंगे अफ्रीका वगैरह में देखेंगे, वेस्टर्न में, तो वहां भी जो है तो रंग व नस्ल की बुनियाद पर तफावत है। लेकिन अफसोस कि वतन अजीज जिसमें हम और आप, जिसको हम अपना चमन कहते हैं, जिसको हम अपना आशियाना कहते हैं, और जहां उस अतन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मर के भी जिससे जुदा होने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और जगह कबीले वो समाजी मुकाम को मुतय्यन करता है। लेकिन अफसोस कि इस वतन में कबीले, जात और बिरादरी को मजहबी संरक्षण प्राप्त है। आप देखेंगे कि कहीं भी
کسی مذہب نے ذات برادری کی تقسیم نہیں کی، لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پر ایک فیوڈل سسٹم میں پلنے والے لوگ بڑی چالاکی اور عیاری سے انسانوں کا شکار کرنے والے لوگ، کتے اور سوروں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس نہیں ہوں لیکن دلتوں کو دیکھ کر جن کے ارادے منحوس ہو جائیں، ایسے عیاروں اور مکاروں نے مذہب کا سہارا لے کر ذات پات کی تفریق پیدا کر دی۔ اور جگہ تو انسان کا غلام ہو تو آزادی تلاش کرے گا، لیکن جب انسان مذہبی اعتبار سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری پیدائش ہی اس کام کے لیے ہوئی ہے، تو پھر تو وہ فیصلے آسمانی سمجھتا ہے، اس سے نکلنا گناہ سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ منووادی وچاردھارا کے لوگ سر سے کوئی اور جنم لیتا ہے، بازوؤں سے کوئی اور جنم لیتا ہے، پیٹ سے بنیا جنم لیتا ہے اور پاؤں سے شودر جنم لیتا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر شودر ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر جی کی پرانی بچپن کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، چھوٹے سے تھے، بیل گاڑی پہ چڑھے، ننھا بچہ دیکھ کر چڑھا لیا گیا، جب پوچھا گیا تو کہا ہے رام ستیہ ناش ہو گیا، بیل گاڑی سے بچہ اتارا گیا۔ جس تالاب میں مہاراشٹر کے آج بھی لوگ وہاں جشن مناتے ہیں، جس تالاب میں کتے، سور، بیل، گائے کو نہانے کی اجازت تھی، دلتوں کے بچوں کو نہانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے نوجوان تاریخی حوالوں سے بے نیاز ہے اس وقت۔ یہ وہی وطن ہے جہاں پر کتے اور سور دروازوں پر آ جائے تو دروازہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ایک دلت جب کسی کے دروازے پر آتا تو اس کی بڑی عجب سی کیفیت ہوتی، گلے میں ہانڈی اور کمر میں جھاڑو۔ وجہ کیا تھی اس بات کی کہ جب کسی بڑے کے دالان سے وہ گزرے گا تو اپنے پاؤں کے منحوس نشانات کو مٹا دے گا، تھوکنے کی نوبت آئے تو وہاں کی زمین پر جہاں کتے اور بلیوں کو رہنے کی اجازت تھی، میلا کرنے کی اجازت تھی، انہیں وہاں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ تھوکے گا تو اپنی ہانڈی میں تھوکے گا۔ یہ تو محسن انسانیت کا پیغام تھا کہ اس پیغام رحمت نے، رحمت للعالمین کے پیغام نے جب ساحل مالابار اور کنڈھار کی وادیوں میں، کیرل کی وادیوں میں جب قافلہ ہمارا آیا اور ان دلتوں سے ملاقات ہوئی، دلت گورے چٹوں کو دیکھ کر دور بھاگنے لگے تو گورے چٹوں نے اسے بلایا، ساتھ میں بیٹھایا، چھوہارے کھلوایا، سر پر ہاتھ رکھا تو ان دلتوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میرے بستی کا گھوڑا تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، یہ کون انسان ہے جو مجھے قریب بیٹھا رہا ہے؟ تو پھر ایک نئی تبدیلی آئی اور پھر تقریم انسانیت کا سبق پڑھایا گیا اس سلسلے میں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اعلیٰ طبقات جن کی اجارہ داری اور انسانوں کو طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عیاری اور مکاری اور مذہب کے سہارے سے بڑی آسانی سے جس نے غلام بنا لیا تھا کہ آگے کون بدمعاش لوگ ہیں جو ہمارے خاندانی جاگیر کو تباہ کر دیا، دشمنی تو اسی دن سے شروع ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر پونبی۔ ایسا نہیں ہے کہ نئی عداوت ہے، یہ عداوت اصول دن کی عداوت ہے، اس عداوت کو جھیلنا پڑے گا۔ اور پھر اس بات کو کہہ لینے میں حق بجانب ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کبھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ فسادی لوگ کہتے ہیں، ہاتھے لنگی منہ پان میاں بھاگو پاکستان، تو یہ جملہ تو ہمیں وہاں الگ سے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں موب لنچنگ کے ذریعے سے، سماجی نابرابری کے ذریعے سے، سرکاری مراعات کی محرومی کے ذریعے سے یہ پیغام آپ کو بھی دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہو لیکن تم اول درجے کے شہری نہیں ہو، تم سیکنڈ درجے کے شہری ہو، وہ آپ کو کہا جاتا ہے جس سے آپ خوف زدہ ہیں۔ یہاں ذات برادری، ہندوستانی سیاسی نظام میں ذات برادری اور اس میں کمزور طبقات کا استحصال۔ تو میں نے کل ایک شعر پڑھا تھا، صدر صاحب والی آیت دیتے تو دوبارہ پڑھ دوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اجل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفادار۔ یہ تو تقدیر کے قاضی کا پہلے سے فتویٰ ہے کہ جو کمزور ہو جائے گا، جب آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو بچپن کی لگی ہوئی چوٹ اس کو یاد دلاتی، تو کمزوری تو انسان بلاؤں کو دعوت دینے والی ہوتی ہے۔ جو قوم کمزور ہو جاتی ہے، ناتواں ہو جاتی ہے، مانگنے والی ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، گردنوں کو جھکا لیتی ہے،
تو ایسی قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ امبیڈکر سے پہلے بھی دلت تھے، لیکن ان کو جو یاتنائیں ہو رہی تھی اس کو سہ رہے تھے، لیکن امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جب کہا نہیں، انسانوں میں فرق کیسے ہوگا، ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنم لیا ہے، میں نے بھی جنم لیا، اس سوسائٹی نے نئی یاتنائیں اس کو دی اور اس کے چمڑے پھٹ گئے تھے جب امبیڈکر کو پانی بارش ہو رہی تھی اور کسی بڑے کے دالان میں چھپنے کی کوشش کی تھی تو ننھے بچے کے پیٹھ پر اس کے چھڑیوں کی دھار نے اس کی چمڑی توڑ دی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تبدیلی لائیں گے تو یاتنائیں سہنی پڑیں گی۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آزادی کے بعد، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 341 پر جو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کنسٹیٹیوشن کے بعد جس کا اعلان کیا گیا اور صرف 7 مہینے کا قلیل وقفہ گزرا کہ 9 یا 10 اگست تک آتے آتے انہی نظام کے لوگوں کے پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ صاحب پھر اس میں تو گنجائش ہے کہ دلت طبقہ سماجی تکریم کے لیے کہیں دائیں بائیں ہو سکتا ہے تو چلو ان پر پابندی لگا۔ جس ملک کا آئین اپنے آپ کو کہے کہ مذہب کی آزادی ہے، پھر مذہب کی آزادی ہے تو آرٹیکل 341 پر مراعات پر مذہب کی پابندی کیوں؟ یہ کنٹراڈکٹری معاملہ تھا ہمارے لیے۔ لیکن ہے یہ کہ جس کے ہاتھ میں قوت صرف تعداد سے نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں چونکہ جن کی قوت اکثریت کی قوت ہے ان کا ہو کر ہم کو چلنا پڑے گا۔ شاید اس ملک کا صحیح جو ذات اور برادری کا نظام ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر وطن عزیز کو آپ دیکھیں تو یہ مائنورٹیز کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر لفظ ہندو کو آپ ہندوستانی پر مرکوز کریں، جو سر سید علی الرحمٰ نے کہا کہ بھئی اسی دھرتی کی فصلیں تم بھی کھاتے ہو، سانس میں اسی ہوا سے سانس تم بھی لیتے ہو، اس ملک میں تم ہندوستان ہے تو ہندوستانی تم بھی اور ہم بھی ہیں۔ لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ وہ لوگ اس ملک کے اگر ذات اور برادری کا آپ تاریخی مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں ذات اور برادری کی تقسیم اس کے پیشے سے بھی ہوئی۔ دودھ بیچنے والا گولا ہو گیا، مچھلی مارنے والا ملا ہو گیا، چمڑے کا کام کرنے والا الگ جاتی کا ہو گیا، کپڑا بننے والے کی الگ ذات اور برادری ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ذات برادری ان کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ سناتن دھرمی کچھ لوگ تھے، اہل علم تھے، لیکن جب معاملہ ان کی تکریم اور ان کی آزادی اور ان کے اوپر اٹھانے کی بات کہی گئی تو ان کو بڑی چالاکی سے ہندو بنا لیا گیا۔ یہ ملک کا بڑا حادثہ تھا دلتوں کے لیے، یہ بڑا سنگین حادثہ ہوا۔ زلزلے نے بھی شاید انسانی بستی کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا دلتوں کو نقصان پہنچایا، انسانی سماج کو نقصان پہنچایا۔ بھائی ہندو لفظ کی ترکیب اگر مغل امپائر کے نقص و نگار سے جن کو دقت ہے تو مغلوں کی زبان سے ان کو الفت کیوں ہے؟ اگر لال قلعہ تمہارے سینے میں چوبتا ہے، اگر تاج محل کا حسن تمہیں بیزار کر دیتا ہے تو تاج محل بنانے والوں ہی کی زبان تو ہندو تھی، اس زبان کو تم نے کیوں قبول کر رکھا ہے؟ لیکن ہے کہ چونکہ ان کے منشے کی بازیابی اسی سے ہوتی ہے تو بڑی چالاکی سے اس نے کہا کہ ہم سناتن دھرمی تو سب کو بنا نہیں سکتے، یہاں تو کوئی اس ذات سے ہے کوئی اس ذات سے ہے، تو ایک امبریلا تیار کیا جائے اور ہندوازم کا نام مخصوص کر کے اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور دلتوں میں اور کمزور طبقات میں بھی جو ان کی لسانی اور ان کی سماجی اور ان کا کلچرل نسبت قائم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے بھی غلطی سے اپنے آپ کو ہندو سمجھ لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس ملک کے اعلیٰ طبقات ان کمزور، ان پسماندہ اور محروم طبقات کو بھلے ہی وہ سیاسی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھیں لیکن مذہبی اعتبار سے اپنا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گاہے بگاہے یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ جگجیون رام جیسے آدمی جو وزیر اعظم کے بعد کی دوسری کرسی پر بیٹھتا ہے اور کہیں اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے تو عبادت خانے کی دھلائی ہوتی ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ تو اس ملک میں ایک عیار طاقت ہے جو لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہتھیار سے نہیں بلکہ اپنے منتر کے ذریعے لڑا لڑا کر اپنی حکومت، اپنی روٹی سیک رہا ہے۔ پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچانا بھی آزادی کے بعد، چاہے ریزرویشن ہو، چاہے پریار کی تحریک ہو ساؤتھ میں جو عورتوں اور دلتوں کے تعلق سے اس نے چلائی ہو،
چاہے سماجواد کی تحریک اٹھی ہو، لوہیا رام منوہر لوہیا اور کرپوری ٹھاکر جیسے لوگوں نے، چرن سنگھ جیسے لوگوں نے آواز لگائی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی. اور پھر منڈل کمیشن نے تو دیش میں وبھن جاتیوں میں وبھاجت سماج کا سوروپ پیش کر دیا، اس کی حقیقی تصویر پیش کر دی کہ کتنے لوگ کس جماعت کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ منڈل کمیشن کے نفاذ کے بعد بہت ساری ذات برادریوں کی حالت اچھی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں بہار میں کہ 90 سے قبل کا بہار، اس میں جو پچھڑی جاتیاں تھیں تو انہیں مین اسٹریم کی پارٹیوں کو اپنا پارٹی سمجھتی تھی، چونکہ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. لیکن جب منڈل کمیشن نے اس کی تعداد کا اشارہ دے دیا تو ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا، اور نتیجہ ہوا وہ ڈبے کا مسافر نہیں بلکہ انجن پر جا کر قبضہ کیا. اور لالو جی جیسے لوگ دراصل اسی طاقت کی پیدوار ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑا. اور ذات برادری آج بھی کمزور ذات پر، آپ ایسا نہ کریں کہ جو دلت ہیں، جو او بی سیز کے میں ہیں، جو ایس سی کے ہیں، ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے. نہیں، آج بھی ان کی بستیوں میں آپ جا کر دیکھیں، یہ سچائی ہے. اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کے تسلیم کرنے میں کوئی شرم اور عار بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کمیونسٹ اگر ہے تو اسے آپ رشین نہیں کہتے، لیکن کوئی اگر مسلمان ہے تو اسے کوئی پاکستان دکھاتا ہے، کوئی عرب دکھاتا ہے. یہ نادان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، بلکہ تو وطن عزیز کے میں تمام تر لوگوں سے کہتا ہوں، چاہے بڑی ذات کے چھوٹی ذات کے، بلکہ جملہ کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بڑا کہا جائے اور کسی کو چھوٹا کہا جائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ دھرتی جتنی کسی کی ہے اتنی ہماری ہے. ہم عرب نہیں، عرب سے نہیں ہمارے، اور ہمیں اس بات کے کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا طبقہ جو غریب ہے، مفلوک الحال ہے، محروم ہے، ونچت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی وراثت بھی ان کی یہی ہے. کیونکہ جو لوگ بھی منتقل ہو کر یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خاندان کے اثرات اس کی غربت اور افلاس کو لے کر آئے ہیں. اور یہ کہ ہم نے اپنے بچاروں کو بدلا ہے، دھرتی اپنی نہیں بدلی. مذہب تو بچاروں کا نام ہے. ایک آدمی ابھی مندروں سے نکل کر آئے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب مسلمان ہے وہ چھوڑ کر مندروں میں چلا جائے تو پھر وہ ہندو کہلاتا ہے، سناتن دھرمی کہلاتا ہے. تو مذہب تو بچاروں کا نام ہے، لیکن اس مٹی سے ہمارا رشتہ تو ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا ہے. ایک ناگرک کا ہے، ایک شہری کا ہے، قانونی حق ہے ہمارا اس ملک میں رہنا. تو اس ملک کے ووٹ کی قیمت اگر برابر ہماری ہے تو ہمارے لاشوں کی قیمت بھی برابر ہونی چاہیے. اس ووٹ میں جو سکھایا گیا کہ صاحب جب دیش آزاد ہوگا تو کیا ملے گا، غریبوں نے سوال کیا تھا گاندھی سے، مولانا آزاد سے، شوکت سے اور حسرت سے. تو کیا ان بزرگوں نے کیا خواب دکھایا تھا غریبوں کو کہ آزاد ہوگا ہندوستان، راجا کا بیٹا ہو یا مہتر کی سنتان، سب کو ملے گا موقع ایک سمان. یہ خواب اس شرمندہ تعبیر ہوا؟ نہیں ہوا. اور کیا ہوا؟ ذات برادری کی اس گورکھ دھندے میں آج بھی ان کا سودا ہو رہا ہے. لیکن کمزور طاقتوں کو صرف شکوہ کرنے سے، ماتم کرنے سے مصیبتیں نہیں چلتی اور تمناؤں سے تقدیر نہیں بدلتی ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، دارالاسباب ہے. یہاں پر آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں کہ جس کمیونٹیز نے اپنے آپ کو مجتمع کیا، جو کہا تھا بابا صاحب نے کہ تم ساکشر بنو، سنگٹھت ہو جاؤ اور سنگھرش کرو. بابا صاحب کے اس 3 شبدوں کو جنہوں نے سویکار کیا، اس سماج میں پریورتن ہے. آج آپ پریورتن محسوس کریں. یہ ہے کہ برسوں کی بربادی کو چند سالوں میں ٹھیک نہیں کیا سکتا ہے، لیکن وہ جات اور برادریاں اور وہ کاسٹ جن لوگوں نے اس راہ کو اختیار کر لیا، آپ مجھے بتا لیجئے. ہم کو اس کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ بہن مایاوتی سے پہلے بھی دلت تھے کہ نہیں، لالو جی سے پہلے بھی بہار میں جادو تھے کہ نہیں، لیکن جادووں کا جتنا امپاورمنٹ لالو جی کے آنے کے بعد ہوا بہار میں، کیا اس سے پہلے ممکن ہوا تھا؟ بہن جی کے کام سے پورا اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا ہے کہ دلتوں کا جتنا امپاورمنٹ بہوجن سماج پارٹی کی وجہ سے یو پی میں ہوا، 10 سالوں میں، پچھلے 50 سالوں میں بھی نہیں ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، راج تنتر نہیں لوک تنتر ہے. تو لوک تنتر میں تبدیلی اور حقوق کو پانا اور استحصال ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟
اس طریقے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. کمزور جو ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں نا. ہم نے کیا سمجھا اب تک؟ ہم نے یہ سمجھا کہ دوسری پارٹیوں کی حکومت بن گئی تو ہماری حکومت بن گئی, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ حکومت بنانے والے تو ہم ہی ہوتے ہیں نا. جو ہم لوگوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے, میاں سب بات تو صحیح ہے میاں, جب سنتا ہوں بیرسٹر اسدالدین اویسی کو تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے میاں, تم لوگوں کی خدمت کو بھی دیکھتا ہوں میاں, لیکن حکومت بنانی ہے میاں, حکومت کن کی بنے گی اس کا خیال رکھنا ہے. اب کیا بتائیے گا, جن کے پیٹ میں روٹی نہیں وہ دوسرے کے سر کے تاج کی فکر مندی کرتا ہے. ارے تو اپنی روٹی کی تو فکر کر, تو کہاں کھڑا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو چھوڑ دیا ہے اور یہ نشہ ہم کو پلا دیا گیا ہے کہ حکومتیں ہم کو بچا لیں گی. اور بڑا اچھا کیا بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے, اللہ ان پر رحمتوں کی نوازش کرے, کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی گردنوں کا محافظ ان کو سمجھتے ہو. یاد رکھو جس خدا نے تمہیں زندگانی دی ہے موت بھی وہی طاقت دے گی, کسی کے باپ کی مجال موت نہیں کرے گی. اس لیے کہ جو قوم ڈر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے. پیارے آقا کی حدیث ہمارے علماء محدثین ہیں یہاں پر, آپ بہترین توضیح کر سکتے ہیں. ایک مبتدی شاگرد کی حیثیت سے میں کہتا ہوں, ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں, اس وقت تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی, گنتی میں تم بہت ہوگے. تو پھر کیوں ہوگا یا رسول اللہ ایسا؟ کہا تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے. کہا وہن کی بیماری ہے کیا رسول اللہ؟ کہا کہ زندگی سے محبت اور موت سے کراہیت. آپ بتائیے, یہاں موت سے ڈرنے سے روکا جا رہا ہے, جبکہ پیارے آقا کی دوسری حدیث کو آپ دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جاؤ مزاروں کی طرف, قبرستان کی طرف جاؤ تاکہ موت یاد آئے, موت سے ڈرو. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے, جب تمہارا قوموں سے نہ تمہارا پالا پڑے, جب کسمکس کے حالات ہوں تو برتر جاندے سے سود و دیا ہے زندگی, کبھی ہے جا کبھی تسلیم جان ہے زندگی. تو تم کو اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گردن کٹا لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ برسر پیکار اپنے کو کرنا پڑے گا. اور دیکھ لیجئے اس وقت سچر کمیٹی, رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹوں نے بھی آپ کی چشم کسا رپورٹ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں. آپ کو اگر 1931 کے آپ سینسس رپورٹ کو دیکھیں گے تو اس وقت بہار میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 24% تھی, لیکن تعلیمی شرح جو تھی اس وقت 27% تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعلیمی حالت اچھی تھی آپ کی. جس وقت وطن کو آزادی ملی اس وقت سرکاری ملازمت میں باوجود تقسیم کے ملک میں 23% ملازمتوں پر آپ کی حصہ داری تھی, لیکن آج بمشکل 4 سے 5% چپراسی میں آپ کی ملازمت ہے. اعلیٰ ملازمت تو کہیں کہیں آپ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو ملک ترقی کر رہا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنی پڑے گی آپ کو کہ ایس سی اور ایس ٹی کو باوجود کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کی حصہ داری بڑھی ہے, ان کے سماجی رتبے میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن ہماری تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ دوسری ذات و برادری میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے درمیان ایک لیڈر پیدا ہوا اور اس لیڈر نے ان کی آبادی کے اعتبار سے ان کا حصہ مخصوص کر دیا. اگر ایس سی اور ایس ٹی کے لیے ان کے حصے مخصوص نہیں کر دیے گئے ہوتے تو آج یہ عیار طاقتیں ان کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دیتی. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت نہ جانے کیوں, یا پھر پیدرم سلطان بدھ کا وہ تھا, ان کو غرور تھا کہ ہم صدقہ لینے والے لوگ ہوں گے, ہم تو دینے والے لوگ رہے ہیں. لیکن بدلتے ہوئے سماجی منظرنامے کو, بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی تبدیلیوں پر اتنی گہری نظر نہیں رہی, لیکن ہم انہیں کوس بھی نہیں سکتے. اس وقت کے حالات میں انہوں نے جو کیا وہ فیصلہ کیا ہے. آج کے زمانے کے بارے میں ہماری نسلیں ہم سے حساب پوچھیں گی. اگر ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو آنے والی نسلیں ہم پر انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہم نے کیا کیا. ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا. تو ہم اگر اپنا حساب دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ یہ کہتے رہے کہ صاحب ٹھیک ہے, جو ہم لوگ تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں, لیکن بھئی کلمے کی بنیاد پر ایک ہونے کے باوجود بھی انصار تھے, مہاجر تھے. عملی زندگی اور مثالی زندگی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم کو عملی زندگی اور عملی تقاضوں کو سامنے میں رکھنا پڑے گا. باوجود کہ ہمارا کلمہ ایک ہے, لیکن ہماری تہذیبی, سماجی, جغرافیائی کو جو کلائمیٹک ریزنز ہیں, اب کہیں ہیں ایک ہی خانوادے کے کوئی آدمی چلے گئے ہیں ساؤتھ میں, رنگ ان کا دلی کا ہے لیکن رنگ ان کا پھیکا ہو گیا ہے, اور کوئی آیا ہے وہاں سے
اس کے خانوادے کا رنگ وہی رہ گیا ہے اور دلی کی فضا میں ان کا چہرہ بدل گیا ہے. تو اس سے بھی تو خاندان قبیلہ تشکیل پاتا ہے نا. تو خاندان اور قبیلے کی کو جو استحصال ہو رہا ہے اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ سیاسی نظام میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اپنے حق اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو منظم نہیں کیا. آپ دیکھیں گے کہ سوشلسٹ تحریک چلی 2-2-4 4-4 8. اب پچھڑا مانگے 100 میں 60. پچھڑا مانگے 100 میں 60 تو 30 تک تو پہنچے بھی. تو جس نے مطالبہ کیا, جس نے لڑائی لڑی, اس کو حق ملا. آپ دیکھیں گے کہ آپ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے کتنے ایم پی جیتے, اور اسی گنتی پر خوش ہو جاتے ہیں. اور انسانی فطرت ہے کہ اپنے اولاد کے سالانہ تعداد پر بھی اس کو فخر ہو جاتا ہے, لیکن جب بچہ بدنامی کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس اولاد سے تو لاولد رہنا بہتر تھا. آپ دیکھیں گے کہ بابری مسجد کا غم اب تک آپ نہیں بھولا پائے ہیں, اور یقین ہے کہ جس کے اندر میں ایمانی حرارت ہے وہ تو مرتے وقت بھی نہیں بھول پائے گا. لیکن یقیناً ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ گنبد و محراب و منبر کو اجاڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ رہی کہ آپ نے اور ہم نے طاقت اور حفاظت کے اس سرچشمے کی پہچان اب تک نہیں کی. اگر عددی اعتبار سے جمہوریت میں نہیں کہا گیا نا, جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری. آج جو ہم لوگ آئے بھی ڈیلیگیشن لے کر وہی کہنے کے لیے آئے کہ کمزور طبقات کی جب آپ گننا نہیں کریں گے, 27% ریزرویشن آپ دے رہے ہیں او بی سیز کو, اس او بی سیز میں کون کون لوگ ہیں, اس کی کیا آبادی ہے. تو جس او بی سی کی جتنی آبادی ہوگی 27% اس کو اتنا ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ اس کا حصہ بکھراتے ہو. ورنہ او بی سی میں بھی کچھ دبنگ لوگ ہیں, وہ حصہ لے کر جاتے ہیں اور او بی سی کے لسٹ میں نام رہنے کے باوجود بھی ان کو 0% نہیں مل پاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان حالات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ تعداد پر غور کرتے ہیں, انسانی فطرت ہے. جب بابری مسجد کا انہدام ہو رہا تھا کتنے لوگ تھے؟ 15% آبادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو دیش کے پارلیمنٹ میں 543 میں 15% کتنا؟ تقریباً 80-84 کے قریب تو ہوتا ہے. اور اس میں آپ ہیں کتنے؟ آپ 46 تھے. بابری مسجد جب توڑی جا رہی تھی آپ 46 تھے اور 400 کیبنٹ میں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ توڑی جا رہی تھی بابری مسجد, ماتم کر رہے تھے مسجدوں میں لوگ, آنسو بہا رہے تھے ہمارے علماء, لیکن پارلیمنٹ میں جن کو پہرے دار بنا کر بھیجا تھا وہ پارٹیوں کی غلامی کر رہا تھا, آپ کے درد کی ترجمانی نہیں کر رہا. اور بولا بھی تو جس کو آپ غیر سمجھتے ہیں, سنیل دت نے کتنی زوردار آواز اٹھائی تھی, جس کا احسان ہو اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. آخر کس چیز نے بولنے سے روکا؟ حضرت مولانا مرحوم و مغفور جناب اسعد قاسمی صاحب تفقہ فی الدین جس کو اللہ نے عطا کیا, قلم میں بڑی روانی تھی, مذہبی معلومات کا خزانہ تھا اس وقت, لیکن طلاق بل پر چاہتے بھی بولنے کی اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی شمس تبریز نے کہا بھی کہ صاحب ملے تو اور بھی لوگ ہیں, وفود آئے ہیں, وزیر اعظم سے ملے ہیں, لیکن اور لوگ تابعدار اور ماتحت بن کر آئے تھے اور اختر الایمان آزاد بن کر آیا ہے. فرق یہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ محروم طبقات کے درمیان میں کام کرنے کے لیے جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان کو مجتمع کیا, جمع کیا, ان کے اندر میں لیڈرشپ پروان چڑھائی. اور جمہوریت میں صرف لیڈرشپ سے نہیں, جب تک آپ بڑھڑ نہیں ہوں گے, اپنے حصے کے لیے چیخنے چلانے والے لڑنے والے نہیں ہوں گے, آپ کو حصہ ملنے والا نہیں ہے. اور یہی اصول اگر دوسروں کے لیے کارگر ثابت ہو رہا ہے تو یہ کارگر آپ کے لیے بھی ثابت ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ استحصال کے لیے کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. آپ کا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے تو پولیٹیکلی بھی آپ کو امر ہونا پڑے گا. اب پولیٹیکلی یہ لڑائی لڑنی پڑے گی, اور پولیٹیکل لڑائی لڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں وہ اپنے آپ کو سنگٹھت کریں, اور سنگٹھن کا کام بغیر لیڈر کے نہیں ہوگا, اور لیڈرشپ کو تسلیم کیے بغیر آپ عزت کی زندگی نہیں جی سکتے. یہ فلسفہ تو کسی کو 1000 برس کے تجربے کے بعد حاصل ہوا ہوگا, لیکن قدرت کی اتنی مہربانی کہ مظلوم آبادی ہے جس کو قدرت نے کہہ دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اپنے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. 3 نکلو تو ایک کو امیر بنا لو. لیکن آج آپ 3 نہیں, کبھی 20 کروڑ سے زیادہ کی بھی گنتی ہے, کسی امیر کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف روتے ہیں درد سے بھی,
اور دوسری طرف درد کو جگانے والی چیزوں کے سے ہم پرہیز بھی نہیں کرتے، تو دنیا کا کوئی حکیم ایسا نہیں ہے جو اس درد کی دوا دے سکے۔ فیض نے کہا تھا تیرے آزار کا چارہ نہیں کوئی نشتر کے سوا، مگر وہ صفات مسیحا میرے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی۔ تو آج اپنے درمیان میں بیٹھ کر ہم کو تلاش کرنی پڑے گی کہ اس بستی میں جو ہم نے عدل و انصاف کا چراغ جلایا تھا، ظالم جس روشنی سے ظلم سے باز آ گیا تھا، مظلوم کو جس چراغ حق کی روشنی نے انصاف دلایا تھا، دلتوں کو جس نے اتھان کرایا، اور آج ہم مظلوم اور فریادی بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تعداد سے کبھی نہیں گھبرائے۔ کوئی ایسا دھرم نہیں ہے دیش میں جس کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو، 51% کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ الگ الگ ان کے کاسٹ اور سب کاسٹ کو گنیں گے تو سب لوگ مائنورٹیز میں ہیں، لیکن بڑی حکمت سے اس نے کیا کیا؟ منڈل کا مقابلہ کمنڈل سے کر لیا۔ منڈل کے وقت ٹوٹ پیدا ہوا تو کمنڈل نکالا، اور ایک مذہبی جنون کے ذریعے سے اس نے کام کیا۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف نفرت کے نعروں نے اس کو مجتمع کر دیا ہے، بلکہ آپ ساؤتھ میں جائیں، کیرل میں جائیں، آپ تمل ناڈو میں جائیں، دلتوں کو اور شوشتوں کو اس نے اٹھا کر اپنے مندروں کا پروہت بنا کر بیٹھا دیا ہے۔ دلت سماج کو اس نے امپاور کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ایجوکیشن کا بھی کام کیا۔ دلت سوسائٹی سے اٹھا کر آج دیش کی سب سے بڑی کرسی پر بھی بٹھانے کا کام کیا ہے، جو ایک طرف پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم تو تمہارا کام کر رہے ہیں۔ ان کی بڑی چالاکی ہے کہ اس سموہ کے درمیان میں سے کسی ویکتی کو اٹھا کر اوپر اٹھا دیتا ہے اور باقی لوگوں کا استحصال کرتا ہے، تاکہ بولنے والا ہمارا ہم نوا ہو جائے، تاکہ ہم کو ظلم کرنے سے کوئی روک نہ پائے۔ پولیٹیکل برائب دیا جا رہا ہوں، پولیٹیکل رشوت دیا جا رہا ہوں، لیکن اس بات سے بھی، اس کے باوجود بھی انکار نہیں کیا سکتا کہ صاحب وہ ہماری وجہ سے ہی صحیح۔ لیکن آج دلت سماج کی عزت آپ دیکھیں گے، یہی ملک ہے، بابا صاحب نے جو سنویدھان بنایا وہ کیا 2020 میں بنایا؟ کیا اس سے پہلے نہیں؟ لیکن جانتے ہیں بابا صاحب کا نام لینے کے تیار نہیں تھے، اور بابا صاحب کے پیدائش کے دن پر دھوم دھام سے آج پروگرام منانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ بابا صاحب کی قوم آج بابا صاحب کے نام پر جگ رہی ہے، اگر ہم بابا صاحب کو عزت نہیں دیں گے تو اس کے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ بڑی حکمت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم استحصال سے بچنا چاہتے ہیں تو تریاق تلاش کرنی پڑے گی۔ تریاق یہی ہے کہ ہمیں اس ملک میں سیاسی اعتبار سے منظم ہونا پڑے گا، اور منظم ہو کر اپنی لیڈرشپ، اپنی قیادت ابھارنی پڑے گی، اور اس ملک میں عدل و انصاف کی بات کرنی کسی کے لیے ان کا اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن میری تو مقصد حیات ہی عدل و انصاف کی بات ہے۔ اس کے بغیر تو ہمیں چین نہیں، تو ہمیں عدل و انصاف کی بات کرنی پڑے گی۔ آپ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ پر ماتمی جلسے ملک گیر سطح پر، آج سب لوگوں نے کہا جلسہ کرنا کار ثواب ہے۔ لوگوں نے مسجدوں کی تعمیر کے چندے اس میں دیے کہ نہیں صاحب یہ بھی کام، لیکن یہ بتائیے تو اس کے بعد ہم نے تعمیری انداز میں کیا کام شروع کیے؟ کتنے تعلیمی ادارے قائم کیے؟ محدود چند 20 کروڑ کی آبادی میں کیا ہے؟ بازار یوسف میں سوتا کا گولا لے جانے والی عورت کے مترادف کیا ہوا؟ ایک رحمانی 30، ایک زکوٰۃ فاؤنڈیشن، شاہین کا وہ معاملہ۔ اگر آپ پورے ملک کے پیمانے پر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 0.1% بھی کام ہم نہیں کر سکے۔ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ اس ملک میں ظلم اور ناانصافی کسی پر ہو سکتی ہے، اس کا دل دکھ سکتا ہے، لیکن ہماری اس کے ظلم کو دیکھ کر ہماری روح تڑپ جانی چاہیے، اس لیے کہ خدا کے ہماری اس کی پرسش ہونے والی ہے کہ طاقت رہتے ہوئے تم نے عدل کا کام نہیں کیا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے صفوں میں تیاری کریں، اور باوجود اس کے کہ کلمہ ہو ایک، کعبہ ہو ایک، لیکن آج ہمارے ہاں ہے اسراف اور اذال کی بات لکھ دی تھی بیچارے نے تو بڑا وہ ہوا، لیکن حقیقت تو ہے۔ میں ناراض نہ ہوں اگر یو پی کے ہمارے دوست ہیں، مجھے یو پی میں گزشتہ اسمبلی الیکشن کے آنے سے موقع ملا ہوا، اور مغربی یو پی میں مجھے آیا تو مجھے دیکھ کر بڑا قلق ہوا کہ میں نے شودروں اور اعلیٰ ذات کے لوگوں میں جتنی دوری دیکھی ہے اتنی ہی دیری ہم تو یہاں الگ الگ ذات اور برادری میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک برادری کا آدمی دوسری برادری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک برادری کا آدمی دوسری برادری کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابھی ایک نوجوان کی کتاب پڑھی ہم نے، ہندوستان میں ذات پات کا مسئلہ اور مسلمان، تو اس نے تو میری آنکھیں اور کھول دی کہ صاحب جن مذہبی اداروں میں
جہاں قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، افسوس کہ وہاں بھی اسراف اور ارذال کی ہے نا، کسی کو جولا کہہ کر کے اس محدث کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور اعلی ذات کا اس سے نااہل آدمی وہاں درس دینے لگتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے معاملہ یہ ہے کہ ہم ذات برادری کو پہچان کی جگہ ہم نے نہیں بنائی۔